बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 28 अप्रैल बारोज़ पीर किसी भी घर में, माशरे में, कौमों में, मुल्क के अंदर टेंशन का माहौल हो, दाखिली इंतशार हो, सियासी तकसीम हो, तो उस तमाम किसी भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में या किसी एक कौमियत में ये सारे मामले हों, तो उस वक़्त अगर कोई एक ऐसा शख्स आ जाए जो जिससे आस लगे, जिससे उम्मीद बंधे कि इसके आने से मामलात ठीक होंगे, वो घर, वो कौम, वो माशरा, वो मुल्क उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेगा, उसके पीछे चलने को तैयार होगा, जो वो कहेगा उस पर सब अमन व सदकन कहेंगे। तो फिर ये अमूमन हमारे माशरों में ये कहा जाता है कि आपकी तशरीफ़ आवरी सर आँखों पर। और यही कुछ मामला ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो APC जिसे कहा जाता है, वो बुलाने के हवाले से मशावरत इस वक्त हो रही है और वो बुलाई जा रही है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की शिरकत यकीनी हो गई है, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब को ये कहना पड़ा कि इमरान खान साहब की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत सर आँखों पर। और फिर जब ये सब कुछ ठीक हो रहा हो, किसी अगर घर में तनाव की कैफियत हो, घर के तमाम अफराद, किसी भी घर के अफराद, उनमें उनके दरमियान में कुर्बतें ना हो, उनके दरमियान में अतावुत हो, तनाव हो, जब वो मामला ठीक होता है तो जो लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं, जब ये कुर्बतें देखते हैं तो फिर वो हिल कर रह जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन ये हुई कि ये कुर्बतें देखकर तख्ते लाहौर हिल कर रह गया है। टन 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 फूड भी खड़क उठे हैं और फूड भी आना शुरू हो गए। और नाज़रीन, इसके साथ कश्मीर के अंदर ये 3-4 खबरें हैं जो अपने इंट्रो में मैंने 3 खबरें तो बता दी हैं, इसको एलिब्रेट करेंगे आगे चलकर। और कश्मीर में इस वक्त पूरी तैयारी हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ। मैंने आज फ़ोन किया अपने गांव में, तो मैंने पूछा कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई फायरिंग वगैरह हो रही है कि नहीं। तो हमारा जो सेक्टर है, ज़ाहिर है वो गोई सेक्टर है हमारा, लेकिन उसके साथ बटल सेक्टर आता है, उस तरफ तो खामोशी है। लेकिन लिपा सेक्टर में इस वक्त शदीद तरीन फायरिंग हो रही है, वहाँ पर तैयारियां भी हो रही हैं, लोग बंकर भी बना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जितने घर होते हैं वो अपने बचाव के लिए बंकर बनाते हैं, जहाँ पर वो छुपते हैं, वो भी सारा कुछ हो रहा है। और फिर आगे चलकर आपको बताएंगे कि आज ये जो इस वक्त मुज़ाकरात का सीन है इमरान खान साहब के साथ, वो पैरेलल चल रहा है। हलीमा खानम साहिबा से मैंने पूछा था, अखवंज़दा पठान वहाँ पर मौजूद थे, मेरी जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उस पर मैंने अपने गुज़श्ता से व्यवस्था ली, वीलॉग में ये सारी बातें बताई थी। लेकिन बहुत हद तक चीज़ें तकरीबन तय हो चुकी है, कुछ मामलात बाकी हैं जिन पर गुफ्तगू जारी है। 2 ताकतवर शख्सियात इमरान खान साहब से मिल चुकी हैं और 4 वो जनरल्स जिन्होंने ATC में दरख्वास्त दायर की थी और उस पर इतराज़ लगा था, आज दोबारा वो दरख्वास्त दायर करेंगे। और मुमकिन है कि आज ये अदालत फैसला दे सकती है अदालत फैसला, और वो जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ये चीज़ें क्यों चली है? ये जो 22 अप्रैल के बाद मुल्क के अंदर एक जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव आया था, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, इस पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी माशरे के लिए, हम बैसियत कौम, ये एक अच्छा हुआ क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें जमूद की कैफियत तारी थी, उनसे बर्फ़ की तह हटनी शुरू हो गई है। जो बर्फ़ जमी हुई थी, अब बर्फ़ बाकायदा तौर पर गलना शुरू हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर आने से पहले मैं आपको नाज़रीन LOC के हवाले से आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उस हवाले से आपको मैं बताऊँ कि LOC पर इस वक्त, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त क्या चल रहा है। चूँकि हमारा मशरकी बॉर्डर जो है वो तवील तरीन हमारी सरहद हिंदुस्तान के साथ है, और वो देखिए उसकी वो एक कर्व की शक्ल में है वो सरहद, वो जो फॉरवर्ड कोटा से लेकर लाहौर तक जो जाती है। LOC बीच में वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर भी आ जाता है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन LOC पर फायरिंग से दोनों अतराफ के शहरी, मतलब इस तरफ के कश्मीरी और उस तरफ के पार भी कश्मीरी जो है वो खौफज़दा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम बंकर बना रहे हैं। ये कहना था वादी लिपा के
شہریوں کا جو جہاں پر پچھلے 2 دن سے شدید ترین فائرنگ ہو رہی ہے ہندوستان کی طرف سے بھی، اور ہمارے جو جری جوان ہیں، ہمارے بہادر سپاہ ہیں، فوجی ہیں، وہ بھی وطن مادر وطن کے لیے سر بقف ہیں، کھڑے ہیں، اور وہ اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہند کی افواج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب کہ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں مسلح افراد کے ہاتھوں جب یہ 26 انڈین جو سیاح تھے وہ ہلاک ہوئے، اور اس میں ایک کشمیری گھوڑا وہ بھی مارا گیا۔ یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے یہ میں جو سنا رہا ہوں آپ کو، اس کو میں مختصر کر کے اس کا اختصار کر کے اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اور یہ کشمیریوں کو ایک تھا کہ جی یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ جو کچھ ہو گیا سارا ہو گیا، لیکن نہیں، وہاں پر ہندوستان کی بربریت اس وقت کشمیر کے اندر جاری ہے۔ ہندوستان کشمیر کے اندر وہی کلیہ اس نے اپنایا ہوا ہے، وہی پیٹرن اس نے اپنایا ہوا ہے جو غزہ میں جو کیا گیا تھا۔ وہاں پر بارود سے لوگوں کے گھر جو ہے وہ اڑائے جا رہے ہیں۔ اب ان گھروں کی میں نے گزشتہ رات کو بھی اعلان کیا تھا، اس میں بھی بتایا تھا کہ اس میں 7 گھر جو ہے بارود سے اڑائے گئے، اور گزشتہ روز بھی 3 سے 4 گھر بارود سے لگا کر پورے گھر اڑا دیے گئے، اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی اڑی سیکٹر کے توتمار، یہ جو لیپا سیکٹر ہے گلی پوسٹ کے قریب، جبکہ پاکستان کی طرف لیپا سیکٹر میں جاری رہا۔ تاحال ان جھڑپوں میں کوئی جانی، شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ایک وہاں پر جو رہنے والے ہیں لائن آف کنٹرول کے لیپا کا جو سیکٹر ہے، اس میں 40,000 آبادی پر مشتمل ایک لیپا ویلی ہے، 40,000 نفوس پر مشتمل وہ گاؤں ہے جہاں پر شدید ترین فائرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس میں ایک شہری کہتا ہے کہ 2002 اور 1998 میں پھر 2019 میں میرا گھر تباہ ہوا، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ظاہر جو لائن آف کنٹرول کے رہنے والا ہر انسان کو اپنی دھرتی سے، جس جگہ اس کا جنم ہوتا ہے، وہ جنم بھومی ہوتی ہے، اس کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، کسی بھی جگہ، لیکن جس جگہ جو جگہ انسان کی جنم بھومی ہوتی ہے اس سے انسان کو بڑا عشق ہوتا ہے، اس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر جو لائن آف کنٹرول ہے، وہ وہاں کے جو مکین ہیں وہ اپنی وہ دھرتی مادر وطن وہ کبھی نہیں چھوڑتے، اور یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہاں پر۔ اور یہ سنیچر کی رات یعنی ہفتے کی رات اور اتوار کی رات صبح تک وہاں فائرنگ ہوتی رہی، لیکن لوگ جاگتے رہے، وہ ان لوگوں کے اندر شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اور انڈیا جس طرح ہندوستان نے ایک جو جنگی جنونیت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس نہج پر وہ پہنچ چکا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بلنڈر ضرور کرے گا، کیونکہ وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اسے ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں۔ ناظرین جی بیچ میں ہندوستان کا نام آ گیا تو میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں اپنی خبر پر آؤں گا دوبارہ، لیکن بیچ میں یہ خبر آ گئی کہ ہندوستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، نیول چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ وہاں کے ماروتی، یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا اس پر، اس کی ویڈیو نکال کر، ماروتی گاڑی میں بیٹھ کر پیچھے اس کے 4 سٹار لگے ہوئے ہیں، وہ تینوں جو ان کی مسلح افواج کے سربراہ ہیں اپنے ڈیفنس منسٹر یعنی اپنے باس کی رہائشگاہ پر انہیں رپورٹ دینے کے لیے گئے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا کوئی وہاں پر پروٹوکول نہیں لگا ہوا تھا، کوئی سڑکیں بند نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایک عام سی گاڑی میں 4 سٹار لگے ہوئے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے بہت بڑا، مجھے افسوس ہے ہمارے ہاں 76-77 سال سے یہ دونوں ممالک ایک ہی دن آزاد ہوئے، ایک ہی دن ان کی علیحدہ سٹیٹس بنی، ایک ہی نظام تھا سارا کچھ، لیکن پچھلے 78 سال سے ہمارے ہاں جو جمہوریت کا ابھی بھی جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی۔ اگر یہاں پر جمہوریت ہوتی تو خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے ہمارے، انہوں نے ایک شادی میں کوئی 1.5-2 ماہ قبل کی بات ہے، انہوں نے ایک جنرل کے بیٹے کی شادی میں جانا تھا، تو جب یہ جا رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا سڑک پر روک کر انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کے باس یہاں سے ان کا کنوائے گزرے گا۔ اب دیکھیں باس تو ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ یہ حضور والا 30 منٹ وہاں رکے رہے، پھنسے رہے اس رش میں،
اور جب تک ان کے باس کا، جن کو باس سے میری مراد یہ ہے کہ جنہوں نے انہیں لایا اسمبلیوں میں، 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر مسلط کیا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان میں جمہوریت کا یہ حال ہے۔ یہاں پر عوام کی رائے کو بڈو تلے روندا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر جمہوریت ہوتی تو جس طرح ہندوستان کی مسلح فوج کے سربراہ ڈیفنس منسٹر کی رہائشگاہ پر گئے تھے، یہاں پر بھی ایسا ہوتا، لیکن بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام پر یہاں پر امریت قائم ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، بیچ میں یہ بات آ گئی ناظرین، تو میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، مناسب سمجھا میں نے۔ تو یہ خوف و ہراس پہ جاتا ہے، جس طرح ان کی جنگی جنونیت میں مبتلا ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایڈونچر ضرور کرے گا، لیکن اس کا خمیازہ ہندوستان کو ضرور بھگتنا پڑے گا، کیونکہ 27 فروری 2019 ہے، اس میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھولا نہیں ابھی۔ لیکن ہندوستان کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے جو آرمی ہندوستان کی وہ اتنی بہادر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان فورس جو ہوتی ہے، ہماری آرم فورس ہے، جب یہ میدان حرب میں اترتی ہے تو پھر موت سے یہ ڈرتی نہیں، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہیں ہمارے جو جری جوان ہیں، جبکہ ہندوستان کے فوجی موت سے ڈرتے ہیں، اور جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائے پھر اسے کیا خطرہ ہوتا ہے جی، پھر وہ ہر صورت میدان جیتتا ہے۔ اور یہی کچھ ہمارے جری جوان، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوا تو ہم انہیں سبق سکھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں آتا ہوں اپنی اگلی اس خبر کی طرف کہ جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اے پی سی میں خان صاحب کی شرکت کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو گیا، ان کی یقینی شرکت کے حوالے سے۔ ناظرین، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ انٹرو میں کہ کوئی غیر معاشرہ سوسائٹی داخلی تقسیم کا شکار ہو، انتشار کا شکار ہو، گروہوں فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ہو، تو کوئی نہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بھیج دیتا ہے۔ یہ قدرت کی، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدرت کا اصول ہے کہ وہ ہجوم میں سے کسی ایک کو منتخب کرتا ہے، وہ ہجوم نہیں منتخب کرتا، ہجوم میں سے کسی ایک کو منتخب کرتا ہے اور پھر ہجوم کو، اس قوم کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ انتہائی کروشل سٹیج ہے، اس وقت معاملات تناؤ کی کیفیت ہے۔ گلگت بلتستان سے لے کر جی بی کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، وہ منرلز اینڈ مائنز بلز کو لے کر، معدنیات کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا پورا سراپا احتجاج ہے، سندھ سراپا احتجاج ہے پانی کے معاملے کو لے کر، بلوچستان سراپا احتجاج ہے اپنے حقوق کے معاملے کو لے کر۔ آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب اس وقت تھوڑا سا محفوظ ہے، لیکن پورا باقی ملک، اس کا جی بی سے لے کر بلوچستان تک، یہ پوری آپ کی پٹی، ایک طرف یہ ملک پورا سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے مشرقی ریاست جو ہے، مشرقی جو سرحد ہے، بارڈر ہے، ریاستی مشرقی بارڈر ہے، اس پر یلغار کے لیے ہندوستان تیار ہے۔ ہماری مغربی بارڈر، ہمارا مغربی جو سرحد ہے، جسے ہم کہا کرتے تھے کہ ہمیں مغرب کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ طویل ترین پٹی افغانستان کے ساتھ ہماری لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے وہ بارڈر، لیکن وہاں پر ہم افغانیوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک طرف پورا آپ کا ملک، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جی بی، سندھ، اور آپ کا پورا مغرب جو ہے وہ الجھا ہوا ہے افغانیوں کے ساتھ۔ مغربی جو بارڈر ہے، مشرق میں آپ ہندوستان یلغار کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایک ایسا لیڈر ہو، کوئی ایک ایسی شخصیت ہو جس کے پیچھے عوام لبیک کہے، جس کے پیچھے عوام امانن و صدقن کہے اور چلنے کے لیے تیار ہو۔ جو وہ کہے وہ عوام اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرے، اور وہ شخصیت اس وقت واحد ایک ہی ہے۔ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے شخصیت۔ عمران خان صاحب کو نکالیں آپ باہر، عمران خان صاحب کو گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں بھیج دیں آپ، وہاں پر رسول و رسال کے کوئی ذرائع نہ ہوں۔ خان صاحب اعلان کریں جی کہ میں نے یہاں پر جلسہ کرنا ہے، تو یقین ہے مجھے کہ لوگ پیادہ
بالکل جوتوں کے بغیر چل کر وہاں پہنچ جائیں گے. اگر آپ انہیں کہیں گے کسی سرا میں تقریر کرنی ہے، سپیچ کرنی ہے، انہوں نے جلسہ رکھنا ہے، لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. کراچی 3 جلسے کرنے کے آپ عمران خان صاحب کو اجازت دیتے ہیں، ایک جی بی کے پہاڑوں میں، ایک پنجاب کے سراؤں میں، ایک کراچی میں، کراچی کے ساحلوں پر، اور ایک بلوچستان کے دور دراز علاقوں، 4 جلسے کرنے کی آپ اجازت دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ پوری قوم کس طرح یکجا ہوتی ہے، یہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور پھر اٹھ کھڑی ہوگی، اور پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ یہ آفاقی اصول ہے کہ جو فوج ہوتی ہے وہ عوام میں سے ہوتی ہے، عوام فوج میں سے نہیں ہوتی ہے. عوام کے تعاون اور مدد کے بغیر دنیا کی کوئی فوج جو ہے وہ بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عوام کی تعاون ہوگا، عوام کی مدد ہوگی، تو آپ کی قلیل فوج بھی بڑے سے بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے. اور یہ تمام سچویشن میں، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ سارا تناؤ ہوا، جو سچویشن ہوئی، اس میں ہمارے ارباب اختیار کو اس بات کا ادراک ہوا کہ نہیں بھائی، جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے، جب تک مکالمہ نہیں ہوگا قیدی نمبر 804 کے ساتھ، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. میں انتہائی باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ گزشتہ روز، یہ سنیچر اور اتوار کے روز 2 عام طاقتور شخصیات کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ باوثوق ذرائع سے میں خبر دے رہا ہوں. اور جو میں نے 4 جنرلوں کا ذکر کیا ہے وہ عدالت میں جائیں گے، ان کی بھی ملاقات ہوگی. یہ پیرل سسٹم چل رہا ہے. بہت ساری چیزوں پر خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے بیچ بہت سی چیزیں جو ہے نکات پر اتفاق ہو گیا ہے. اب یہ اعلان ہونا باقی ہے. یہ ممکن ہے کہ 30 اپریل کو بھی جو درخواست لگی ہوئی ہے خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ناظرین، یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں آگے، اور پھر ان کے پہیے لگ جاتے ہیں. یہ درخواست پر نہیں لگ رہی تھی، اب 30 اپریل کو یہ درخواست لگ گئی ہے، اور 30 اپریل کو یہ درخواست پر سماعت ہوگی. ممکن ہے پھر وہ 1 مئی کو تو چھٹی ہے خیر، لیکن یہ ہے کہ 1-2 سماعتیں ہوں گی تو خان صاحب کو ضمانت ہو جائے گی، تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے اگر اے پی سی بڑھائی تو خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی شرکت ضرور ہوگی. اور اس سب کے بیچ ناظرین آپ کو بتائیں کہ تخت لاہور ہل کر رہ گیا. اس میں شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے میاں محمد نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں جا کر ان سے ملاقات کی ہے، اور وہاں پر راز اور نیاز بھی ہوئے ہیں. قومی سلامتی اجلاس جو ہوا ہے اس میں جو فیصلے کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلے کیے گئے، جس پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا، یہ تو خیر تھرو شہباز شریف یہ بات ہمارے سامنے آئی، واللہ عالم یہ بات انہوں نے کی یا نہیں کی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ ہندوستان نے ڈرامہ رچایا ہے. اگر ہندوستان نے جارحیت کی تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. لیکن اندرلی خبر یہ ہے کہ وہاں پر جو راز اور نیاز ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ بھائی معاملات ہمارے ہاتھ سے پھسل گیا ہے، اقتدار ریت مٹھی میں ریت کی طرح پھسل رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے ایک بیٹھک میں طلب کی اپنی جماعت کی کہ بھائی ہم نے کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے. اڑان بھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف تیار ہو چکے ہیں، تخت لاہور ہل چکا ہے. اب دیکھیں، میں ناظرین یہ تمام تر معاملہ ہوا، میں نے انٹرنیشنل، بین الاقوامی، قومی، تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا چھان مارا. میں روزانہ کی بنیادوں پر پڑھتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میں نے کبھی اتنے اخبارات اور میڈیا نہیں دیکھا، کبھی بھی، نیور ایور. کتب میں پڑھتا ہوں، کتابیں میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ میں نے اتنا، جتنے 4-5 دنوں میں نے 22 اپریل سے لے کر آج 27 اپریل ہو گئی ہے، 5 دنوں میں جتنا میں نے میڈیا دیکھا ہے اور اخبارات میں نے پڑھے ہیں، انٹرنیشنل قومی اخبارات، اس میں نے کہیں بھی میاں محمد نواز شریف، ان کی سپتری مریم نواز کی طرف سے کوئی ایک مذمتی بیان تک نہیں دیکھا ٹی وی پر، نہ پڑھا اخبار میں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور وہ سب دی ماں، سب دی پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ کرتی رہی. اب انہیں خطرہ ہے اور اس کا انہیں ادراک ہو چکا ہے. اب وہ تخت لاہور ہل کر رہ گیا ہے. اور سب کے بیچ جو رات کو ایک اور خبر ہے کہ برطانوی جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سے بھی گفتگو کی ہے. خیر گفتگو ہمارے، دیکھیں جی،
ہم ایران سے ہم نے رابطہ کیا یا انہوں نے ہم سے کیا، سعودی عرب نے ہم سے رابطہ کیا، آذربائیجان نے رابطہ کیا، اور پھر ایجپٹ یعنی مصر کے وزیر خارجہ نے. کیا بات ہے جی، مصر میں جمہوریت ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے جی، سبحان اللہ. یہ ہمارے اس پورے جو 5 دنوں میں یہ جو ایپیسوڈ ہوا، یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ جو تناؤ کی کیفیت، اس پورے مطلب میں یقین کریں کہ اتنی میں نے صفاتی ترائی کبھی نہیں دیکھی. ہم تو کہتے تھے کہ ہم نے ملک کو مشکل سے، یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے، ہم نے ملک کو مشکل سے نکال دیا جی، ہم عالمی تنائی کا شکار نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیٹھ کر اپنے آپ بیٹھ کر سوچے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کی کہاں ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر ہم نے اس سے سبق نہ سیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرے. تو ناظرین، اب تک کے لیے یہی تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ چینل آپ کا اپنا چینل سے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر کیجیے گا، ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.